सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, और सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल ला शरीक है। दरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल साहब को कहता हूँ खुशामदीद। ये अलिफ लाम मीम का स्पेशल एडिशन है और हम इस वक्त सिंध के ख़ास शहर, कदीमी शहर, तारीख़ी शहर मकली में हैं और ये मकली कब्रिस्तान है मेरे पीछे। इसमें हम जाएंगे। यहाँ बहुत कीमती और मुक़द्दस और बहुत ही कदीमी कब्रें, मकबरे, मज़ारात हैं। कहते हैं कि इसका पूरा रुतबा कोई 10 किलोमीटर के करीब है। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 10 लाख के करीब कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये अपने इस हालत में सिंध के एक वर्से के तौर पे मौजूद है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ कब्रें बहुत बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बादशाहों की हैं, कुछ वज़ीरों की हैं, 20 बड़े मकबरे भी हैं जो अपनी मिसाल आप हैं और बहुत ही मुनफरिद से हैं। और अब अंदर जाएंगे, मोहम्मद इब्राहिम साहब को साथ में लेंगे जो यहाँ के मकामी हैं, जो आलिम दीन भी हैं और जो इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं और एक बड़ी शख्सियत के फ़र्जंद भी हैं। चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि मकली में क्या है। हज़रात अज़ीज़ान मन अलिफ लाम मीम इस वक्त मकली कब्रिस्तान में ठट्टा के शहर में मौजूद है और यहाँ मेज़बानी की ज़िम्मेदारी जो उठाई है वो हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद सोहो क़ादरी महमूदी, उनके फ़र्जंद हमारे पास मोहम्मद इब्राहिम महमूदी तशरीफ़ फरमाए। ये हमारे साथ हैं, आज हमें यहाँ ये जगह दिखा रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे बड़ी तवक्कुआत है इस जगह के हवाले से, बहुत सारी मालूमात है जो मैं आपसे देना चाहता हूँ। मैं यहाँ दाखिल हुआ हूँ तो कब्रें मैंने ऐसी देखी हैं कि मुख्तलिफ हैं, यानी हमारे यहाँ कब्रिस्तान में ऐसी कब्रें नहीं होती हैं। एक तो ऊपर से हैं और ऊपर से छोटी भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं। इनकी बनावट जो है वो किन उसूलों के ऊपर है? कौन सी कौम यहाँ आबाद थी? दरअसल ये जो मकली का शहर है, ये शहर आज से तकरीबन इसकी 700 साल से कबल की हिस्ट्री है। अच्छा। और किस तारीख के मुताबिक कि इससे पहले की भी हिस्ट्री है। अच्छा। 700 साल कबल के लिए इस तरह जैसे कि यहाँ पर समो सल्तनत भी रही है। अच्छा। और जो है जाम सल्तनत जिसे कहते हैं, और उसके अलावा जो है वो औरगान और तरखान और इस तरह के मुग़ल सल्तनत भी यहाँ पे आज से जो है वो 1500 ईस्वी उनकी यानी कि हिस्ट्री में है कि यहाँ पर हुकूमत थी उनकी। और उससे पहले भी ठट्टे शहर का मकली के अंदर ये कब्रिस्तान, दरअसल ये समझे कि 2 शहर हैं। एक आज हम जो ज़िंदा लोग रहते, एक ये शहर खामोशा है। अच्छा, ये कुआं है कोई? या अल्लाह, ये अगर हमारे दोस्त अगर दिखा सके तो ये वाकई एक इतना हैबतनाक कुआं है। इसमें गहराई भी है और ऐसा लगता है इसमें कमरे भी बने हुए हैं। इसको नीचे से जाके देखना चाहेंगे। ये कब्रिस्तान में कुआं कौन बनवाता है, वो भी इतना गहरा कुआं? क्या सोच के बनाया होगा? दरअसल यहाँ पर इस कुएं के मुतालिक एक मनकूल रिवायत ये भी है कि लोगों से जो सुनी आती जाती रही थी, ये है कि ये कुआं जिसके अंदर कब्रें थी, ये चोर कुआं ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे अंदर वो छुपा करते थे और इसके अंदर आप देख सकते हैं कमरे भी हैं। हाँ। और कमरे हैं बकायदा? बिल्कुल कमरे छुपने के लिए। या अल्लाह, यानी आपको लगता है कि यहाँ अंदर नीचे मजीद जाना महफूज होगा? नहीं, बेहतर है कि यहाँ तक। अच्छा। वो चीज़ें जो उसकी हैं, वो दीवारें, हाँ। पत्थर काफ़ी जो टूट चुके हैं। हाँ, तो इसको बनाने का मकसद यानी चोरों को पनाहगाह देना होता था या क्या? उन्होंने उसको पनाहगाह कर लिया। अच्छा जी हाँ। रात के वक्त तो बड़ा खौफनाक होता होगा ये। बिल्कुल। को कि मुश्किल है, मैं इतनी ही गुजारिश करूँगा कि अगर इसको ऐसे ले सकें आसानी से, तो ये बहुत गहरा भी है और अपनी नौइयत का मुनफरद कुआं भी है जिसमें सीढ़ियाँ भी हैं। और वहाँ से देखें सीढ़ी से रास्ते आने का, और नीचे जाते हैं तो वो गहराई ही गहराई है। मैं ज़्यादा इसलिए झुक के नहीं देख रहा कि कहीं मुझे अपने सेलफोन से हाथ ना धोना पड़े या कोई ऐसे कीमती अशिया मेरी नीचे ना गिर जाए। अलबत्ता यहाँ से गिरा हुआ आदमी बच सकता है, नज़र से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं उठ सकता। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ो मां सिंधी में ॻाल्हाईंदुसि। हिते असां मकली मां बीठो आहियां। मूंसां गॾु मोहम्मद इब्राहिम महमूदी साहब भी।
میں ان سے پوچھوں گا یہ بات کہ یہ مکلی ایک عجیب سا نام ہے, سننے میں بڑا چبھتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مکلی کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے پیچھے تو پورا ایک جہان ہے, قلبن ایک مندر بھی ہے پیچھے, اور یہاں بھی بہت ساری قبریں میں نے دیکھی ہیں. وائے مکلی؟ اصل تاریخ کے اندر اس طرح آتا ہے مستند کتابوں میں کہ ایک شخص وہ حج کی نیت سے احرام باندھ کے نکلا, اور وہ آ کے اس نے یہاں پہاڑی, مکلی پہاڑی ہے, کوہ مکلی سے کہتے ہیں, تو پہاڑی پہ اس نے دیکھا, اس کو جو ہے نا وہ مکہ سمجھا, تو یہ اوپر آیا اور یہاں آ کے جو ہے اس نے ایک کیفیت اور اس کو ایک سرور ملا, تو اس نے آخر میں کہا لوگوں کو کہ یہ جگہ کون سی ہے, کیا میں مکے پہنچا ہوں؟ اچھا. لیکن مجھے کعبۃ اللہ نہیں نظر آتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ نہیں ہے, یہ ایک پہاڑی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ہذا مکۃ لی, یہ میرے لیے مکہ ہے. مکۃ لی سے مکلی, مکلی ہو گیا, واہ. تاج سے جو نا وہ گر گیا. اور نیچے ٹھٹا ہے, آپ دیکھ سکیں تو نیچے ٹھٹا کی سرزمین ہے. ٹھٹا کو ٹھٹا کیوں کہتے ہیں؟ ٹھٹا کو اس طرح کہ جب نظام الدین سمو جو سلطنت, انہوں نے اس طرح ٹھٹے کو دوبارہ جو ہے اس کو تعمیر, ٹھٹے کو دوبارہ اپنا جو ہے وہ زندہ کیا, کیونکہ یہ غرق ہو چکا تھا, دوبارہ اس کو ایک طرح تعمیر کروائی. تو اس میں تعمیر و نو میں اس کا نام رکھنے کے لیے اس طرح واقعہ آتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جام نظام الدین سمو کے یہاں پر اس مکلی کو بنایا جائے کیپٹل. تو ان کے جو مشیر تھے ان سے سب سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا نیچے زمین نرم ہے, لوگ نرم پیدا ہوں گے, علم پسند پیدا ہوں گے, اور وہ علم ادیب اور ہنرمند ہوں گے, آپ ادھر کیپٹل بناؤ. تو نام رکھا کہ ٹھیک ہے ہم تہ والے شہر کو بناتے ہیں. تو تہ, تو سب کہنے لگے تہ والا شہر. تہ یعنی ٹھٹا, اور آتے آتے زبانوں میں اس کو تبدیل ہو کے تہ سے ٹھٹا لفظ ہو گیا. واہ زبردست. یہ ٹھٹا کی ہسٹری ہے, یہ مکلی کی ہسٹری ہے. مکلی قبرستان میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, دائیں جانب ہمارے ٹھٹا ہے. مندر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہاں سے دریائے سندھ بہا کرتا تھا. دریائے سندھ آج بھی بہتا ہے, مگر اس نے اپنا رخ بدل لیا, اپنی زمین بدل لی ہے. کہتے ہیں کہ چیزوں کو ریسیو کرنے والے بنے, چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں مگر آپ ان کے لائق نہیں رہتے. یہ لوگ تو نہیں رہے, مگر یہ مقام, ان کی قبریں ہمارے لیے ایک سبق اور ایک نصیحت رہ گئی ہے. چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے مکلی میں کیا ہے, کن کن حضرات کی قبریں, کس طرح کی قبریں, اور پھر آج ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہو رہا ہے. بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہم سندھ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مکلی نما سندھ ہی آتا ہے, جدید اور تعلیمی یافتہ, ترقی یافتہ سندھ نہیں آتا. البتہ ان کو اگر اصل نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ اپنے زمانے کے شاہکار ہیں, جدید ہیں, اور ان میں تمام تر وہ چیزیں ہیں جو دنیا کا کوئی بھی ونڈر ہو اس کو آ کے دیکھا جائے, اور اس کو بڑے بڑے انجینئرز تعمیر کرتے ہیں. بالکل. اور یہ ایسا شاہکار ہے کہ میں آپ کو خصوصی بتاتا چلوں کہ اس کو 1638 میں تعمیر کیا گیا. اچھا. اور اس پہ سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے وہ کاشی کا ہوا ہے. اچھا. اور اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کی یہ ایک صنعت کاری کی بے مثال جو ہے وہ ایک نمائش ہے. اچھا. دیوان شرفا خان جن کی یہ قبر یہ ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنے وقت میں فائنینس منسٹر تھے, وزیر خزانہ تھے یہاں کے. اور ہم خزانے ساری زندگی جمع بھی کر لیتے ہیں
اور لیکن آخر ہمارا جو ہے وہ مقصد یہاں اصل یہاں ہے. حقیقت ہے. اور سب سے بڑا بادشاہ خزانوں کا وہی ہے جس کا ہم بھی خزانہ ہے اگر ہم اپنے آپ کی پہچان کر لیں, ورنہ سب کو من مٹی دب جانا ہے. اور یہ ہماری حقیقت ہے. یہ غالباً ان کے اہل و عیال ہیں, فیملی ممبرز ہیں. بالکل ان کے فیملی ممبرز ہیں اس کے ساتھ. اور اس پہ یہ دیکھیں تحریر ہوا ہے, آکس کے وزارت یافت صدریب ذرائع, یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اس پہ یہ جو ان کے بعد لکھا گیا کہ ان کی جو انہوں نے وزارت ان کو ملی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صد زیب ذرائع ان میں تمام, یہ اس کا نقطہ دیکھیں لکھتا ہوا جا رہا ہے, تو یعنی کہ اس پہ صد زیب ہیں ان کے, زینت بن گئے. اور وہ اس جہاں میں موجود تھے تو وزیر تھے وزیر خزانہ تھے. اور چوں قصد سفر و دری خانہ بر محنت, آپ فرماتے ہیں کہ جب سفر کیا اس طرف تو اب اس گھر کے اندر موجود ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نایاب, بہت ہی نادر. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اب عام طور سے اجازت نہیں ہے یہاں آنے کی, تو یہ خصوصی طور سے ہمیں اجازت ملی ہے. لوگ محروم ہی ہیں تو اس سے بھی محروم رہ گئے, مگر یہ کہ اگر ان کی صحیح طور سے ان کی افزائش کی جائے یا پھر کم سے کم ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کی حفاظت کی جائے, تو یہ تو تاریخی سرنامہ ہے ہمارا, نوادرات ہیں. یہ ہمیں ہماری مٹی سے, ہمارے کلچر سے, اور ہمیں علم سے, اور ہمیں فنون سے قریب کرتی ہیں چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں. اور اس پہ دیکھیں یہ ساری جو ہے وہ قرآنک آیات ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ ساری جو ہے وہ ساتھ ساتھ عربک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب کچھ کانٹیکسٹ اس پہ لکھا ہے. وہ عربک کے اندر قرآنک آیات ہیں اور اسماء الحسنہ ہیں, اس پہ تحریر ہے. گویا کہ اپنی روایات کے ساتھ دفن ہوئے یہ لوگ, اور ساتھ ساتھ اپنے مذہب, اپنے عقائد کو بھی اپنی قبر کے اوپر نقش کیا, اور اپنے ساتھ اپنے دل میں بسا کے لے کے گئے. یعنی بے دین لوگ نہیں تھے. جو آج کے ہمارا معاشرہ ہے وہ دین سے دور ہے, یہ چیز نہیں تھی ان لوگوں میں. ان کے مقبروں پر جو آیات قرآنک ہیں, اور آپ تقریباً جن پہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اور فارسی کے اندر لکھی ہوئی چیزیں پرشین میں, اور وہ دعائے کلمات, اسماء الحسنہ, اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ علم پسند لوگ بھی تھے, اور جاتے جاتے اپنے محبت و ایمان اور عقیدت کو اپنی قبور سے جو ہے نا وہ لوگوں کو ظاہر کر کے. اچھا ابراہیم, یہ بتائیں کہ یہاں پہ سننے میں آیا ہے ایسا کچھ پروگرام بھی ایسے ہوئے ہیں شاید, یہاں کچھ ہانٹڈ پلیس بھی ہیں, کچھ ایسے واقعات, حادثات, بلائیں, یہ بھی یہاں پایا جاتا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں ظاہر ہے جب قبرستان ہوتا ہے تو قبرستان کے اندر چونکہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ بادشاہ, آپ یہاں پہ اکثر دیکھیں گے کہ جو اہل اللہ کی اور جو اکابرین اور علماء ان کی جو مزارات ہیں ان پہ میلے لگتے ہیں. میلے یعنی کہ لوگ آتے ہیں اور ان کے عرس ہوتے ہیں, ان کے ایام ہوتے ہیں, ولادت ہوتی ہے, کہ ان کی وفات کا دن ہوتا ہے, تو وہاں رش رہتی ہے. یہاں پہ بہت قلیل لوگ آتے ہیں اور رش نہیں ہوتی ہے جس طرح سے. تو اس حوالے سے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو آتے جاتے خوف ہوتا ہے, اور ممکن ہے کہ یہ بھی ان میں سے ہو سکتی ہیں ایسی. ہاں جی, شرفا خان کا مقبرہ ابھی آپ نے دیکھا, یہ وزیر خزانہ تھے, اور اب یہ خزانہ بن کے ہمارے پاس ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری ثقافت کو بچا سکیں. یہاں سے ہم جائیں گے قدم گاہ کی طرف جو ٹھٹہ میں ہی واقع ہے, اور سننے میں آیا ہے, اور ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے, یا پہلی مرتبہ دیکھیں گے بھی, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب قدم گاہ, اور وہ امامین کی درگاہ ہے, یعنی جلوہ گاہ ہے, جہاں پہ بزرگوں کو, اولیاء اللہ کو ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے. چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں. الف لام میم میں خوش آمدید. ٹھٹہ یہ سرزمین محبت کرنے والوں کی ہے. پروگرام کے آغاز میں آپ کو مکلی لے کے گیا تھا, اور اب ٹھٹہ ہی کے گوشوارے میں, اس کی آغوش میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں خود پہلی مرتبہ آیا ہوں. میرے ساتھ محمد ابراہیم محمودی صاحب ہیں, اور ہمیں وہ لے کے آئے ہیں اس جگہ پہ جس کو قدم گاہ ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ایک جگہ ہے جس کے لیے خاص طور سے میں ان سے یہ خدمت لوں گا.
یہ جلوہ گاہ امامین کہہ رہے ہیں اس کو. امامین. تو امامین ابراہیم صاحب یہ کیا خاصیت رکھتا ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹری کیا ہے اس کی؟ فرسٹ آف آل الحمدللہ نحمد و نصلی, یہ بہت بڑی عظیم جو ہے وہ جگہ ہے, اور اس کی ہسٹری میں یہ حیثیت ہے اور وہ عظیم ہے کہ ہمارے جو اس مکلی کے اوپر جو مستند بکس ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر ایک چرواہا مکلی کی ٹھٹا سے وہ اپنی بکریاں لے کے آتا تھا, تو اس کو یہ خبر نہیں تھی, وہ بیچارہ بکریاں چراتے یہاں پہنچا, اور پہنچتے پہنچتے جب یہ پہاڑی علاقہ تھا اور یہاں پہ کوئی تعمیر کچھ نہ تھی اس وقت, اور یہ جو واقعہ ہے یہ تقریباً 600 صدی سے قبل کا ہے, پرانا واقعہ ہے, 600 ہجری صدی سے قبل. تو ابھی یعنی کہ آج سے کوئی 800 سال قبل پہلے تو یہاں پہ وہ آئے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر اچانک ان کی بکریاں وہ تھم سی گئیں اور وہ یوں بالکل آگے نہ چلنے لگیں, اور جیسے کوئی جھک کر ادب و تعظیم میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ حیران ہوئے, تو انہوں نے بار بار جب یہ آتے تو یہاں پر آ کے بکریاں ٹھہر جاتی, تو حیران ہو جاتے کہ یہ کیا ہے. اور اس کے بعد ان کو ایک دن وہ قصدن آئے, وہ چروائے, اور قصدن آ کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کیا ہے میں دیکھوں. تو جب آئے تو تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو اس وقت یہاں پر امامین ہمامین اس جگہ کا نام اس طرح ہوا کہ یہاں پر روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کی روحانی طور پہ زیارت کروائی. ماشاءاللہ. اس کو ہم اندر سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ چل کے؟ عالم دین یہاں پہ آتے ہیں, ان کا خاصہ کیا ہوتا ہے, اس جگہ پہ آ کر نماز ادا کرتے ہیں؟ تاریخ کے اندر ہے کہ تحفۃ الکرام آج سے 300 سال پہلے بہت مستند کتاب ہے, اس میں ہے کہ یام نظام الدین یہاں کے جو سردار تھے, سلطان تھے, عادل بادشاہ تھے, ان کے زمانے میں بہت بڑی عالم اور بہت بڑی یہاں کی بزرگ شخصیت اہل اللہ میں سے اور وقت کے مفتی تھے, ان کے بیٹے وہ حالہ کے تھے, شیخ مخدوم اسحاق حالائی, ان کے بیٹے وہ بھی اہل اللہ تھے اور علماء تھے. محمد مخدوم احمد حالائی, وہ یہاں پر جب آئے تو اس جگہ پہ ان کے ساتھ ان کے لوگ بھی تھے, جماعت بھی تھی, سب نے دیکھا کہ یہ عالم دین ہے. جب وہ یہاں پر آئے اسی جگہ جلوہ گاہ امامین ہمامین جسے کہا جاتا ہے, تو اس پر جیسے پہنچے تو انہوں نے اپنی چپل اتار دی اور وہ تعظیم اور احترام میں آگے آئے, ادب سے یہاں بیٹھے, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ عبادت کی, دعائیں کی, استغفار کیا, اور لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روحانی طور پہ حضرت امام حسین اور امام حسن کی زیارت ہوتی ہے دل والوں کو جو ان سے محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ بہت خوبصورت ہے, اور یہاں آ کر ایک ٹھنڈک, ایک سادگی, ایک احساس راحت و فراحت محسوس ہو رہا ہے, خوبصورتی ہے. یہاں عام طور سے نماز ہوا کرتی ہے باجماعت یا پھر نفل نماز ادا ہوا کرتی ہے؟ نہیں, نماز یہاں ادا بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر لوگ جو آتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی کوئی نظر کردہ چیز ہوتی ہے تو اس میں آ کے یہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں, یا بعض اوقات آ کے یہاں پہ لوگ دعا اور ذکر بھی کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ اس جگہ نے لوگوں کو تربیت کے حوالے سے اور ذکر و اذکار کے حوالے سے لوگوں کو الحمدللہ دلوں کو یعنی زندہ منور رکھا ہے. جی ہاں. اب میں چاہوں گا کہ پاس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قدم گاہ بھی موجود ہے, جہاں پہ قدم کا نقش مبارک موجود ہے, اس کو بھی چل کے دیکھتے ہیں, اس کی بھی زیارت کرتے ہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قدم گاہ صرف غالباً حیدرآباد میں ہی موجود ہے, جو ایک ٹکڑا ہے پیارا سا, اس کی کیا خاصیت ہے اور اس کی کیا ہسٹری ہے؟ ہسٹری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, اور جو یہاں کی مستند اس یعنی کہ مکلی کے اور ٹھٹا کے اور سندھ کے حوالے سے جو بکس ہیں جن کے اندر تذکرہ آتا ہے, ان کے حوالے سے کچھ روایات آتی ہیں کہ یہ قدم شریف یا تو سیدنا
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں صلی اللہ یا سیدنا امام علی کے ہیں. اچھا تو بعض اس کے علاوہ ہسٹری کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک کوئی مستند اس کے حوالے سے کوئی، کیونکہ ان کا یہاں آنا وہ ثابت یعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں ظاہری طور پہ، تو اس طرح کے یہ ایک اوتھینٹک حوالے سے کہ ہم یہاں کہہ سکیں کہ بالکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر عقیدت مندوں کے حوالے سے یہ ایک رکھا جاتا ہے کہ شاید یہ ان کے قدم ہیں اور جس سے وہ آتے ہیں، اور ہسٹری میں ایک اس کے حوالے سے یعنی کوئی اوتھینٹک مستند یعنی کہ وہ چیز نہیں ملتی ہے. مگر ایک بات جو دیکھنے والی ہے، میں اپنے ناظرین کو وہ دکھانا بھی چاہوں گا کہ یہ انتہائی قداور شخصیت کی قدم گاہ ہے. یعنی جو قدم ہے یہ میرے اور آپ کے قدم سے دگنا تگنا بڑے ہیں، اور خاصیت یہ بھی ہے کہ ہماری قدم یوں نقش نہیں ہوتے. یعنی وہ کچھ خاص شخصیات ہی ہیں کہ جن کو یہ اللہ نے شرف دیا ہے، یہ لیاقت دی ہے کہ وہ کسی سخت پتھریلی جگہ پہ بھی اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں تو اس کے نقش تا قیامت رہتے ہیں. یعنی اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو غالباً یہ ہزاروں سال پرانے ہیں. 1400 سال کا سفر تو ہم یہ طے کروا سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. یہ بہت خوشی اور اطمینان کی بات ہے. البتہ کچھ چیزیں تاریخ میں مخفی ہوتی ہیں، اس کو ہم پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس ہستی سے ریلیٹڈ ہے. یہ بہت پرسکون جگہ ہے، پر لطف جگہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم ساتھ ساتھ دوبارہ سے باہر کا دورہ کرتے ہیں. عزیزان قدم گاہ جو کہ ٹھٹا میں موجود ہے، آج اسے دیکھنے کا شرف حاصل ملا. واپس اس کی گردنواح میں یعنی مکلی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ مکلی کی کچھ ایسے نوادرات ہیں جو اب تک ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. چلیے ہم دیکھتے ہیں ان کو محمد ابراہیم صاحب کے ساتھ. من الف لام میم میں خوش آمدید. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. ہم لوگ اس وقت مکلی میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مکلی کی ایک تاریخ ہے، مگر یہاں پہ ایک ایسا مقبرہ ہے جس کو صحیح معنی میں اندر جا کے تلاش کروں گا کہ اس میں کیا چیز ہے، خاصیت کتنا پرانا ہے، کیسا ہے. مگر یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی ابراہیم صاحب سے تو آپ نے بتایا کہ یہ بہت پرانا بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ چنگیز خان کی اولاد جو ہلاکو خان سے چلی ہے اور ان کے آف سپرنگز جو اسلام لے آئے یہ ان کی نسل میں سے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترخان عیسیٰ جو بادشاہ تھے، ترخان بیسیکلی جو ہے وہ اولاد تھے چنگیز خان کی، ہلاکو خان کے اولاد میں سے تھے. تو ان کی یہ محل ہے دراصل. ان سے چل کے بات بھی کریں، اندر جا کے بات کرتے ہیں. چلیے. اللہ اکبر. بسم اللہ. تو یہ تو بڑا پیارا ہے. اس کا طرز تعمیر بڑا شاہکار قسم کا ہے. یہ کس سنہ ہجری میں بنا ہوگا؟ کوئی آئیڈیا، کوئی خیال؟ یہ تقریباً آج سے 400 سال پہلے یہاں گورنر تھے ترخان عیسیٰ خان، اور وہ مغل یعنی کہ اصل مغل تھے. اور یہاں پہ شہنشاہ جو ہے وہ شاہ جہان مغل، انہوں نے ان کو گورنر یہاں ٹھٹے کا کیا. اچھا، ٹھٹا سٹی کا. یہ اندر مقبرہ ہے ان کا؟ جی ہاں. سیڑھیاں بھی بڑی پختہ ہیں اور میں دیکھتا ہوں پرانی طرز تعمیر بڑی پختہ ہوتی ہے. اور ان پر یہ تحریر جو ہیں وہ قرآنک آیات ہیں. کیا بات، عربی کے اندر یہ قرآنی آیات؟ جی ہاں. اللہ اکبر. اور اتنے زمانے سے اس کا ایسی نقش ہونا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. ہم اندر چل سکتے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. اس مکلی کے اندر جو خوبصورت ہم اہل اللہ، اولیاء، علماء اور جتنے بھی تاریخ کی ہستیاں ہیں ان کے مقبرے دیکھتے ہیں. اس میں سے یہاں پر ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں بادشاہوں کے مقبرے بھی کافی تعداد میں سلامت ہے، جن میں یہ عیسیٰ خان ترخان کا مقبرہ ہے.
اور جو اس کی آج آپ دیکھیں اس وقت سے بنی ہوئی جو آج سے 300 سال قبل، کیونکہ انہوں نے جو حکومت کی تھی وہ گورنر تھے یہاں کے، تو اس کے بعد ان کی وفات کے بعد یہ ان کا مقبرہ بنایا گیا، اور اس کے بعد دیکھیں آج تک یہ چیزیں کس طرح محفوظ ہیں۔ سبحان یہ اللہ، شاہکار ہے۔ یہ شاہکار ہے، اور جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے، اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر فن صنعت کیسا تھا، کمال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ باہر سے ان لوگوں کو یہاں بلایا جاتا تھا جو اس طرح کے شاہکار بناتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کو کس طرح اس چیز سے کنیکٹ کیا گیا ان یعنی کہ صنعت کاری کے فنون سے۔ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں ایک تو ایک ماحول موسم بھی ایسا ہے کہ خوشگوار ہے، دوسرا یہ کہ گفتگو کرتے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اگر تلاوت شریف کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا قبلہ اگر میرا ساتھ دیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیزان من، سید عبداللہ شاہ اصحابی، آپ کا روضہ مکلی ٹھٹہ یہاں واقع ہے، اور مکلی ہی کے بالکل پاس میں آپ کے آغوش میں یہ قبر ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ گمان بھی ہے کہ شاید یہ اصحاب رسول میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ میں محمد ابراہیم صاحب آپ سے یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی صحابی رسول ہیں؟ دراصل ہسٹری کے اندر جو تاریخ کی کتب ہیں مستند، ان کے اندر یہ ہے کہ اس کے متعلق کچھ روایات ہیں۔ اچھا، ایک یہ بیسیکلی وہ صحابی رسول تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی حقیقتاً یہ 927 ہجری میں ہی یہاں پر آئے، 927 ہجری میں یہاں پر آئے۔ یہاں سندھ میں داخل ہوئے، اور یہاں پر ٹھٹے میں آئے تو لوگوں نے ان کو پسند کیا اور ان کو اپنے پاس رکھا۔ لیکن صحابی اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس علاقے سے بغداد سے وہ آئے تھے، جی، وہ علاقہ صحابی جس پہ صحابہ کرام کا وہاں بغداد میں آنا ثابت ہے، وہاں سے آئے تھے، تو ان کو کہا جاتا اس علاقے سے آئے جو صحابی علاقے سے آئے، تو اصحابی کہنے لگے۔ اصحاب کا علاقہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری میں زیارت بھی ہوئی تھی، جس میں یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ساتھ مشرف ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے محبت میں آ کے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ حضور کی زیارت کر چکے ہیں، تو اصحابی اصحابی، اس طرح لوگ محبت میں کہا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ روایات اس طرح۔ اچھا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں یہاں میں آیا ہوں، جیسے ویسے تو بہت مقدس مقامات پہ خوشبو ہوتی ہے، عطر ہوتا ہے، اگربتی ہوتی ہے، مگر یہ خوشبو الگ رنگ کی ہے، اور اس میں الگ کیفیت ہے، اور اس میں الگ لطف بھی ہے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ حضرت، یہ چادر کا تصور کیا ہے؟ ہم بزرگوں کے قبر مبارک پر، مزار کے اوپر جو چادر آپ چڑھاتے ہیں، یہ جو پھول دیکھ رہے ہیں نا، جی چادر سے پہلے پھول بھی، جی بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جگہ سے گزرے، جی، تو وہاں دو آپ نے قبریں دیکھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ طویل واقعہ ہے، اس کے اندر کہا کہ ان قبروں پر جو ہے وہ جلدی سے ایک کھجور کے تنے سے آپ نے جو ہے وہ کھجور سے ایک شاخ کہا کہ توڑی جائے۔ اچھا، تو شاخ توڑی گئی، تو جریدتاً وضعہما علی قبرین، ان دونوں قبروں پہ اس شاخ جو توڑی گئی تازی تھی کھجور کی، اس کو رکھا، ایک کو آدھا کر کے ادھر رکھا، ایک کو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پتے ہیں یہ دراصل جب تک تازے رہیں گے تب تک تسبیح کریں گے اور استغفار کریں گے۔ میں ان کے اوپر اس لیے رکھتا ہوں قبروں کے کہ ان کے اوپر سے لعلہ یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو تازے پتے ہم رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر یہ چادر اس کے کنایتاً ہے، اس کے قرب قریب میں ہے کہ ہم اس سے نسبت سے رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے
جس طرح سے جو نسبت سے چادر آتی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا جبہ پہران مبارک بھیجا تھا، تو اس نے سیدنا یعقوب کی آنکھوں کو منور کیا تھا، تو دیکھی جاتی ہے کہ وہ نسبت کس شے سے آ رہی ہے۔ سبحان اور اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام پاک میں کہ من یعظم شعائر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم یہ ہے کہ جس نے میری نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک تقویٰ انہی دلوں کے اندر انہیں دلوں کے اندر بے شک۔ خواتین و حضرات، یہاں سے پروگرام کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اور ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے، اور اسی دعا کے ساتھ پروگرام الف لام میم کو سمیٹیں گے بھی۔ آج جو چچا کی ہمیں زیارتیں ملی ہیں وہ بہت مقدس ہیں، خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہاں آنے کا موقع ملے، اور جب یہاں آ جائیں تو بالکل ان حضرت کی طرح سید عبداللہ شاہ اصحابی کہ جس طرح سے یہ تشریف لے کر آئے بغداد شریف سے یہاں آئے، تو آج بھی ان کی خوشبو، ان کی تبلیغ، ان کا پیغام یہاں موجود ہے، اور وہ ایک دفعہ کا آنا ہی اتنا کارآمد ثابت ہوا کہ جس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ تو ہمارا بھی آنا ایسے ہی کارآمد ہو، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور آپ کا آنا بھی باقی سب کے لیے ایسے ہی ثابت ہو۔ خدا ہمیں ان کے قرب جوار میں جگہ دے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ رسول کی اطاعت اور رسول کے اہل بیت کے فرمانبردار بنائے، الہی آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، مجھے اور محمد ابراہیم کو آپ اجازت دیں گے۔ قبلہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خاص وقت عطا فرمایا، ہم ان سے وقت لیتے رہیں گے۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھنا ہے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان۔